अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिला तकलीफ़ नहीं राहत पहुँचाइए में हम इस मरतबा जो मौजू लेकर हाज़िर हुए हैं वो मेज़बान को तकलीफ़ ना पहुँचाइए। गुज़श्ता सिलसिला में भी हमने इस पर गुफ्तगू की थी और मज़ीद कुछ अहम मौज़ूआत पर आज इस मदनी सिलसिला में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ मदनी फूल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आइए पहले दरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, मुझ पर दरूद पाक की कसरत करो, बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गुज़श्ता सिलसिला में हमने मेहमान के उन अंदाज, उस गुफ्तार, उन अफ़आल पर गुफ्तगू करने की कोशिश की थी कि जो एक मेज़बान के लिए तकलीफ़ और कल्बी रंज का बाइस बनते हैं। मज़ीद हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए इसी मौजू पर जो है वो हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुफ्तगू करेंगे कि मेहमान अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है और ये किन सूरतों में मेज़बान के लिए बाइस ज़हमत बन जाता है। हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस घर में मेहमान नहीं आता इसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो फ़ी ज़माना हर सकाफ़त, हर तहज़ीब, हर कल्चर, हर माशरे में मेहमान नवाजी का कुछ ना कुछ तरीका सलीका, कुछ ना कुछ अंदाज़ो अतवार होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम मुसलमान हैं और इस्लामी तालीमात तो हमें बतौर मेहमान और बतौर मेज़बान इसके बाकायदा आदाब तालीम फरमा रहा है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मेहमान के लिए कुछ एटिकेट्स, कुछ मैनर्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से अच्छे माहौल से वाबस्तगी ना होने और इल्म दीन से दूरी की वजह से लोग इन एटिकेट से नावाकफ़ी की बिना पर कई सूरतों में मेज़बान के लिए तकलीफ़ का सबब बन रहे होते हैं। उसके घर जाते हैं, उसके घर में नेमतें भी खाते हैं, लेकिन इसके बाद रवैयों की वजह से मेज़बान जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला हो रहा होता है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रुकन शुरा बिलाल भाई से हम मज़ीद इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि आज बिलखसूस जो है वो हम देखते हैं कि मेहमान के लिए तकल्लुफ़ किया जाता है और ये तकल्लुफ़ जो है ये मेज़बान के लिए तशवीश बढ़ाता चला जा रहा है। मेहमान नवाजी मुश्किल और महंगी होती चली जा रही है और बाज़ लोगों की यूँ समझ लीजिए कि इस्तिताअत से बाहर होती चली जा रही है। तो इस पर इस्लामी तालीमात क्या हैं और तकल्लुफ़ के ज़रिए मेज़बान किन किन तकलीफ़ में मुब्तला होता है, इस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम बिलाल भाई से मदनी फूल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेहमान अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत है, जैसा कि आपने बयान किया और ये रिवायत भी आपने सुनाई कि जिस घर में मेहमान नहीं आता इसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हमारे प्यारे दीन इस्लाम ने हमारी ये तरबियत फरमाई है, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन है इस बारे में। हमारे अस्लाफ़ किराम रहमहुमुल्लाह सलाम का तर्ज़ अमल है कि मेहमान को बाइस रहमत ख़याल करते हुए बहुत खुश होते हैं, उसकी खूब खातर तवाज़ो करते हैं। बल्कि पिछले सिलसिले में भी इसका हवाला दिया गया था कि बाज़ हमारे बुज़ुर्गान दीन रहमहुमुल्लाह सलाम, इसी तरह हज़रत अंबिया में से हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी खाना बग़ैर मेहमान के खाते ही नहीं थे। यहाँ तक कि आपका एक लक़ब कह लें, आपकी कुल्लियत ये अबुद्दईफ़ान, मेहमान, यानी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज। सुब्हानल्लाह अज़्ज़ा वजल, आप का दस्तरखान कभी भी यानी मेहमान से खाली नहीं होता था माशाअल्लाह। फ़ी ज़माना जिस तरफ आपने तवज्जो दिलाई और जो आज बिलखुसूस जिस पर हम कलाम करने जा रहे हैं, तकल्लुफ़, मेहमान के लिए जो तकल्लुफ़ करना ये फ़ी ज़माना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। और ये जो तकल्लुफ़ है, मेहमान के लिए तकल्लुफ़ करना, ये मेज़बान के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस होता जा रहा है।
اس میں دو طرفہ معاملہ ہے. مہمان کا بھی یعنی ایسا انداز ہوتا ہے کہ اگر اس کے لیے وہ انداز یعنی تکلف والا نہ اختیار کیا جائے تو ناراض ہوتے ہیں, اور بعض اوقات صرف وہ اپنے رکھ رکھاؤ کے لیے, اور پتہ نہیں یہ کیا سوچے گا, حالانکہ وہ ایسا نہ بھی سوچے تب بھی میزبان اپنے تئیں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا سوچے گا, اگر ہم نے ان کی اچھے انداز سے دعوت نہ کی تو یہ کہیں ناراض ہی نہ ہو جائیں, یہ پتہ نہیں کیا کہیں گے, یہ سب ہمارے بارے میں سوچیں گے کہ یہ تو ایسے ہی ہیں بس. تو وہ بس اپنی وہ جو ایک ہوتی ہے نا سوشل سٹیٹس اور رکھ رکھاؤ کے لیے بھی یہ کیا جا ہاں رہا ہوتا اس کے لیے وہ پھر اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرتا ہے. جی. اور یہ ہمارے معاشرے میں اتنا بڑھ گیا ہے اس وقت کہ مہمان نوازی سمجھ لیں کہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان, ارشاد فرمایا مہمان کے لیے تکلف نہ کرو کیونکہ اس طرح تم اس سے نفرت کرنے لگو گے, اور جو مہمان سے نفرت کرتا ہے وہ اللہ عز و جل سے بغض رکھتا ہے, اللہ اور جو اللہ عز و جل سے بغض رکھتا ہے اللہ عز و جل اسے ناپسند کرتا ہے. نہیں ایک طرف تو مہمان نوازی کی ترغیب ہے اور دوسری طرف ساتھ یہ بھی تربیت ہے کہ مہمان نوازی میں تکلف نہ کرو, کیونکہ جب یہ تکلف کرو گے تو ساتھ اس کی وجہ ارشاد فرما دی تو کہ تم پھر مہمان سے نفرت کرو گے. یعنی جیسا کہ آج کل ہے ہمارے یہاں کہ دعوت ہے کسی کی تو ویسے تو یہ ہے کہ یعنی جو ہے وہ پیش کر دیا جائے, یعنی جو ہم گھر میں کھاتے ہیں وہی پیش کر دیا جائے مہمان کو. تکلف یعنی نہ کرنا یہی ہے. تکلف کی تعریف جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم کی دوسری جلد میں بیان فرمائی ہے. تکلف یہ ہے, بزرگوں کا قول نقل کیا, بعض بزرگ فرماتے ہیں تکلف یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو وہ کھلائے جو تو خود نہیں کھاتا, بلکہ اس سے بھی عمدہ اور قیمتی کھانا کھلانے کا ارادہ کر. یعنی جو ہم ویسے نہیں کھاتے, ہماری حیثیت بھی نہیں ہے, تو اس سے بھی بڑھ کر اگر میں اپنے مہمان کے لیے کروں تو یہ ہے تکلف. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بزرگوں کا قول بیان فرما رہے ہیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی جو حدیث مبارکہ بیان ہوئی کہ تکلف سے کیا ہوگا کہ بندہ جب نہیں کر پائے گا تو پھر وہ مہمان سے نفرت کرے گا کہ مہمان نہ آئے, آؤٹ آف بجٹ ہو جائے گا اس کا معاملہ. جی بجٹ بھی آؤٹ ہوتا ہے اور بھی بہت کچھ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اب یہ تکلف جو ہے نا یہ اس کے اثرات جو ہے نا یہ جو حدیث مبارکہ یہ ہمارے معاشرے میں ظاہر ہیں. آج کل جو ہماری دعوتیں ہیں کوئی کسی کے ہاں, یہاں تک کہ سگے آپس میں بہن بھائی ہیں الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں, ان کی اپنی فیملی ہے, اہل خانہ ہے, تو جب وہ بھی آتے ہیں تو ان کے لیے ایسا تکلف کیا جاتا ہے کہ یعنی گھر والے آزمائش میں آ جاتے ہیں اچھے خاصے. بعض اوقات بھائی کو ہوتا ہے کہ میرا بھائی آ رہا ہے, اس کی فیملی آ رہی ہے, تو اب وہ یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے. یعنی مینو جو ہے اب سالن تو مقصد ہے اس کا, آپ اس کے ساتھ اگر روٹی ہے تو وہ آپ کھائیں نا, سالن الگ سے تو کوئی غذا نہیں ہوتی, وہ روٹی کے لیے یا چاول کے ساتھ وہ ہوتا ہے یعنی آسانی کے ساتھ کھانے کے لیے. لیکن اب اگر آپ ہمارا جو ایک دسترخوان ہوتا ہے دعوتوں کا اس میں دیکھیں تو سبزی الگ ہوگی, دال الگ ہوگی, پھر مٹن ہے یا فش ہے یا پھر چکن ہے. اب وہ سالن میں بھی 3-4 قسم کے, پھر باربیکیو ایک یہ الگ آ گیا, پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو یہ سویٹ ڈشز ہوتی ہیں, سویٹ سیلڈ سے پہلے اگر آپ نمکین میں آ جائیں نا تو چاول الگ ہوں گے نا, روٹی الگ ہے, سالن بھی 3-4 قسم کے ہیں, پھر اس کے ساتھ جو ویسے نمکین چاول کہتے ہیں نا اس میں بھی اب ورائٹی ہے. فرائیڈ رائس ہیں, چکن فرائیڈ رائس ہیں, چکن ویجیٹیبل رائس ہیں, اس کی بھی قسمیں آگے بنتی چلی جا رہی ہیں. جی وہ ہے کیا اصل میں ہے چاول ہی, اس میں انڈا جو آملیٹ ہوتا ہے اس کو کاٹ کے ڈال دیا تو ایگ فرائیڈ ہو گیا نا, نام اس کا ایگ فرائیڈ بن گیا, حالانکہ وہ چاول ہی ہے, کوئی نئی مخلوق نہیں ہے. اسی طرح وہ اس میں وہ پلاؤ, چکن پلاؤ ہو گیا. اب چکن الگ سالن میں بھی ہے اور یہاں چکن پلاؤ یہاں بھی ہے, پھر بریانی ہے. اب اگر سادہ چاول ہوں اور ان پر دال کے کھا لی جائے تو پھر بھی پیٹ بھر جائے گا اور اچھے انداز سے بھرے گا. اور سبحان اللہ عز و جل امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ, آپ کا دسترخوان ہم نے دیکھا ہے, اسلامی میں آتے ہیں, عالمی مدنی مرکز میں آتے ہیں, امیر اہل سنت ان کو اپنے آستانے پر اپنے گھر بھی دعوت دیتے ہیں. ابھی ہند کے اسلامی بھائی آئے ہوئے تھے تو حاضری کا شرف حاصل ہوا, تو جو دسترخوان پر ہے وہی پیش کر دیا جاتا. لیکن حضور آپ امیر اہل سنت کی مثال دیتے ہیں, ان کے فالوورز تو دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں, ان کو تو ایک ذرہ بھی امیر اہل سنت کے دسترخوان سے مل جائے باعث اعزاز ہے. اب میرے یا آپ کے گھر یا معاشرے کے کسی معزز فرد کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور ہم اس کو دال پیش کرتے ہوئے, سبزی پیش کرتے ہوئے, ہماری کیفیت کیا ہوگی؟
کیسی ہیزیٹیشن فیل ہوگی، یا اندر ایک کوفت تو ہو رہی ہوگی. معاشرے کے معزز، ان سے بڑھ کے معزز کون ہوگا؟ تو کیا فقط یعنی ان کو، یہ جو ان کے فالورز ہیں جو بھی، یعنی ہم سب الحمدللہ یہ زوجل اور مدنی چینل کے ناظرین، یعنی مجموعی طور پہ بلا مبالغہ کروڑوں مسلمان ہیں دنیا بھر میں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کو اللہ کرے کہ فالو کرنے والے بھی بن جائیں فالورز آپ کے. تو کیا فقط یہی ہم فالو کریں گے کہ یہ یعنی ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے، ان سے دعا لینے کے لیے فالو کرنا تو یہ نہیں ہے نا. فالو تو یہ ہے کہ جو انداز ان کے ہم وہی انداز اپنائیں. مجھے ایک بہت پیارا واقعہ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے. ہمارے ایک اہم ذمہ دار ہیں دعوت اسلامی کے، تو انہوں نے اپنی آپ بیتی بیان کی. دعوت اسلامی کی جو پاکستان کی انتظامی کابینہ ہے، یعنی دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب میں ملکی سطح پر کابینہ، پھر اس کے تحت پورا ایک نظام ہوتا ہے. تو پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری مدد اللہ علیہ، سردار آباد میں یہ ان کی رہائش ہے. تو اسلام بھائی مدنی مشوروں میں شرکت کے سلسلے میں مدنی کاموں کے حوالے سے سردار آباد میں تھے. تو انہوں نے اپنی آپ بیتی بیان کی کہ مجھے، میں وہاں تھا تو مجھے ان کی طرف سے کہ آپ مثلا شام یا دن صحیح یاد نہیں مجھے، کہ کھانا آپ کا ہماری طرف سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کئی دن سے تھا جدول میں، تو کبھی کہاں ہوٹل سے، کبھی کہاں، تو ذہن میں آیا کہ چلو گھر کا کھانا ہوگا. تو خیر کھانے میں چاول تھے، ابلے ہوئے جو چاول ہوتے ہیں وہ، اور وائٹ، اور ساتھ جو میسور کی دال ہے جو ہمارے یہاں اس کو ثابت کہتے ہیں جی، جس کا چھلکا نہیں اترا ہوا ہوتا. چھلکا اترا ہوا تو اس کو تقریباً ریڈ کلر کی ہوتی ہے، اور چھلکے کے ساتھ بلیک کلر کی ہوتی ہے. تو وہ بلیک کلر کی دال اور ساتھ چاول، اور وہ کہتے میرے دل میں تھوڑا سا آیا بھی کہ کچھ کوئی اور ساتھ کچھ بھی نہیں تمام ہونا چاہیے ساتھ. کہتے کھانا میں نے کھا لیا تو آپ نے فرمایا کہ نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری مدد اللہ علیہ فرمایا کہ میں نے یہ جو تھا پیش کر دیا، کیا مجھے مہمان نوازی کا ثواب ملا ہوگا؟ اللہ اکبر. تو کہنے لگے کہ وہ میرے جو ایک تھا نہ سمجھ لو اس کا جواب مل گیا، اور بہت سارے جو اس طرح کی وسوسے تھے وہ دور ہو گئے. واقعی بہت سارے ہمارے جو یعنی فی زمانہ مسلمان جو ہیں وہ اس وجہ سے مہمان نوازی کی سعادت سے محروم رہ جاتے ہوں گے کہ وہ اتنا اہتمام نہیں کر سکتے، نہیں کر پاتے، یعنی خرچ کے حوالے سے بھی، اور اگر بالفرض خرچ کا رینج ہو تب بھی اتنا سارا اہتمام کرنا. گھر خاتون خانہ جو ہیں، گھر کی اسلامی بہنیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ اتنا کھانا تیار کرنا یہ آسان نہیں ہوتا. پھر کھانا تیار کرنا نہیں ہے صرف، پھر اس یعنی جو سرو کرنے میں بھی ہمارے یہاں ایک اور آزمائش یہ ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہو گئی ہیں کہ جنہوں نے ہماری زندگی کو مشکل بنا دیا. بعض اوقات کئی لوگ کہتے ہیں کہ یعنی جو نادان ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام پر عمل مشکل ہے، حالانکہ دین اسلام کی تعلیمات تو کتنی پیاری ہیں، سادہ سادہ اور آسان ہے. جی اگر آپ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں تو اتنی مشکل تھوڑی ہوگی. جو یعنی ہمارے اسلاف کرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین وہی ہم بیان کر رہے ہیں نا. تو اب کیا ہے کہ اگر سرو کر رہے ہیں نا آپ، اور آپ کے یہاں 3-4 ڈشز ہیں، میٹھا جیسے پہلے نمکین پر بھی بات چل رہی تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی، میٹھے میں بھی پھر 1-2 قسم کا الگ الگ، پھر فروٹ بھی ساتھ، اور پھر چائے یا کولڈ ڈرنکس، اور یہ بھی دسترخوان کا لازمی حصہ ہوتی ہے موسم کے اعتبار سے، اس کے بھی پورے لوازمات ہوتے ہیں. پھر آج کل تو یہ بھی ہے کہ جس کا جو مزاج ہے، جو چائے پینا چاہ رہا ہے اس کے لیے چائے، جو چائے نہیں کافی لے گا اس کے لیے کافی. اور اگر کوئی کشمیری چائے ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں جو پنک کلر دودھ اس میں ڈلا ہوتا ہے، یا صرف قہوہ ہے، تو اب ہر ایک کے لیے اس کے مزاج کے مطابق تو بڑا مشکل ہو جائے گا نا. خیر یہ بھی اب کیا جا رہا ہے. اب یہ دسترخوان پر سرو کرنا ہے نا، تو ہر آئٹم کے لیے پھر برتن بھی الگ چاہیے، پوری کراکری چاہیے. جی ڈنر سیٹ بھی پہلے جو ہوتے تھے شاید وہ 12 پیسز یا 30 پیسز کے ہوتے یا 36 کے ہوتے تھے، اب بھی وہ 72، اور اب سنا ہے کہ 108 پیسز کا ڈنر سیٹ اب چل رہا ہے نا. اب وہ یعنی میٹھے میں اگر کسٹرڈ یا کھیر یا اس طرح کا ہے تو اس کے لیے الگ ہوگا، زردے کے لیے الگ پلیٹ ہوگی، نمکین کے لیے الگ ہوگی، سالن کے لیے الگ ہوگی، اس کی شیپ بھی تھوڑی مختلف ہوتی ہے، اور وہ ساری سجی ہوئی ہوتی ہیں. اور اگر ایک ہی برتن میں، یہ بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کا انداز مدنی چینل کے ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی مٹی کے اس میں سب، یعنی اگر ڈالا تو اسی میں ڈال لیتے ہیں، اس میں کیا رہ جائے. ایک ہی برتن میں اگر کھا لیا جائے تو یعنی کتنی بڑی مشقت سے گھر کی اسلامی بہنیں بچ جائیں گی. اب وہ 5 یا 6 مہمان تھے، برتن جو استعمال ہوئے وہ 40-45. اب جن برتنوں میں کھانا پکا وہ اس کے علاوہ ہیں،
یہ تو وہ ہیں جس میں کھایا گیا. اب ان کو جب دھونے کی باری آئے گی, پھر اس میں جو آپ کا واش کے لیے وہ جو لیکوڈ آپ یوز کر رہے ہیں یا آپ صابن یوز کر رہے ہیں وہ الگ استعمال ہو رہا ہے, آپ کا پانی الگ جا رہا ہے. پھر یہ بھی ہوگا کہ یہ خاص سیٹ ہے نا, یہ کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے, کسی بچے کی تھوڑی سی بے احتیاطی سے کوئی ایک آدھ گلاس یا کوئی ایک آدھ رکابی آگے پیچھے ہو گئی تو اب گھر میں موڈ ویسے ہی جو خاتون خانہ ہیں یعنی اسلامی بہن جو گھر کی عورت ہے ان کا خراب ہو جائے گا کہ اتنا قیمتی اور اس میں جو ہے یہ سارا اس کا ایک سیٹ ہی خراب ہو گیا, ایک اس میں سے پلیٹ آگے پیچھے ہو گئی یا اس میں کچھ پرابلم آ گئی. یہ اپنی جگہ پر. اچھا, پھر جو مہمان ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایسا, یہ تو ہمارے گھر میں نہیں ہے. اب ان کی فرمائش ہوگی اپنے گھر والوں سے کہ جو ان کے گھر وہ جو ٹی سیٹ تھا نا اب ہم نے وہ لینا, اگرچہ دو پیکنگ میں پہلے سے پڑے ہوں اور لیکن وہ ذرا نیا ہے نا اور تھوڑا رواج اس کا. پھر اسی طرح ڈنر سیٹ کے حوالے سے ساتھ یہ ریسیپیز بھی لی جاتی ہیں کہ ان کے گھر جو وہ فلان ڈش تو نا وہ بہت ٹیسٹی تھی تو آپ نے بھی آئندہ یہ بنا کر دینی ہے. اب اگر اس کی کاسٹ نکالی جائے تو وہ اچھا خاصا ایکسپینسو ایک ڈش بنتی ہے. یہ یعنی تھوڑا سا اگر جو ایک اسکیچ ہم نے لیا ہے دعوتوں کا, یہ جو انداز ہے اس سے ہماری زندگی مشکل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا پھر میزبان کے لیے کتنا پرابلم ہے اس انداز پر. اور آج اگر بالفرض کوئی صاحب حیثیت ہے اور وہ کر سکتا ہے خرچ, یعنی اس نے خرچ بھی کر سکتا ہے اور یعنی گھر میں کام بعض اوقات ہوتا ہے نا, لوگ کام والیاں جو ہیں یعنی خاتون عورتیں ہوتی ہیں جو ماسی یا اس طرح انہوں نے رکھی ہوئی اور وہ پکانے میں مدد کر دی تو چلیں خود پکانا بھی نہیں پڑا, بعد میں برتن بھی یا چلو باہر سے خرید کر کھلا دیا. لیکن اس انداز سے جس نے دعوت کی ہے, اب جو مہمان ہے وہ تو اگلے کو اپنے گھر نہیں بلا سکتا کبھی بھی, اور کبھی یہ صاحب جو ہیں تشریف لے جائیں تو اب اگلے اس پر بیتے گی کیا کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا, اب ہم کیا کریں. یہ جو تکلف والا انداز ہے نا تو یہ اس نے مہمان نوازی کو بہت زیادہ مشکل کر دیا دونوں کے لیے, مہمان کے لیے بھی میزبان کے لیے. سبحان اللہ عز و جل, ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام ان کا کیا انداز تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں نے پڑھا تھا کہ آپ کے ایک دوست یہ یعنی آپ کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گہری دوستی تھی, حکیم سعد الدین یہ ان کے دوست ہیں. تو شیخ سعدی کے پاس آئے یہ, تو جب آئے تو شیخ سعدی نے بہت زیادہ ان کی خاطر مدارت کی نا, بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کھانا کھلایا. تو اب اگلے ہی دن یا ایک آدھ دن کے بعد وہ واپس جانے لگے. تو انہوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اظہار کیا کہ آپ چند دن تو ہمارے پاس رکیں. تو یہ حکیم سعد الدین یہ کہنے لگے کہ آپ نے جو انداز اختیار کیا نا مہمان نوازی کا, یہ مہمان نوازی کا انداز ہے نہیں. اگر آپ کا یہ انداز نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس رکتا. اب شیخ سعدی سمجھے کہ شاید وہ خدمت میں کمی رہ گئی, وہ چلے گئے, حکیم سعد الدین چلے گئے. اب چند دن کے بعد جب ان کچھ عرصے کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جانا ہوا اپنے دوست کے یہاں حکیم سعد الدین, تو پتہ چلا ان کو یہ اپنے کام پر تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے, تو وہ اپنے کام میں مصروف رہے, کام سے فارغ ہو کر آئے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہ آئے تھے تو شیخ سعدی نے سارے کام چھوڑ کر ان کی مہمان نوازی کی تھی. کام جو کام تھا وہ نہیں کیا اور ان کے ساتھ ہی لگے رہے. یہ اپنے کام پر رہے, کام سے واپسی پر آئے اور جو گھر میں موجود تھا وہی کھلا دیا. اگلے دن بھی اسی طرح اپنے کام پر گئے, پھر یوں ہی کھلایا. تو پھر آپ نے اظہار کیا کہ یعنی اگر اس طرح کا ہم انداز رکھیں گے تو پھر میں آپ کے پاس رک سکوں گا, اگر آپ میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے ایک وہ حجاب ہوتا ہے, مجھے بھی شرم آتی ہے کہ اگر کوئی اتنا زیادہ اہتمام کر رہا ہو تو اگلا بھی سوچے گا کہ اب ہم نے سب کو مشقت میں ڈال دیا ہے, اب ہم کیسے. یعنی بہن بھائیوں کا آپس میں جو پہلے تھا کہ پوری فیملی جا کے رہتی تھی یا اکٹھے بیٹھتے تھے, تو اب وہ کم ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اگلے اتنے آزمائش میں آ جاتے ہیں, اس تکلف کی وجہ سے اتنے آزمائش میں آ جاتے ہیں کہ اگلی بار سوچتے ہیں کہ اب جائیں گے تو کیسے جائیں, اور پھر رہیں گے تو ایک آدھ وقت کا کھانا کھا کے واپس آ جائیں. تو اگر یعنی جو ایک آپ کی نارمل لائف ہے آپ وہی گزاریں اور جو ہے آپ کے پاس وہ آپ پیش کریں. ہاں مہمان کے اکرام کے لیے کچھ نہ کچھ, یعنی مثال کے طور پر جیسے سالن ہے, اس کے ساتھ روٹی ہے, چاول, آپ جو بھی پیش کریں, اور ساتھ آپ نے میٹھا, ویسے روٹین میں میٹھا نہیں ہوتا گھر میں ہر کھانے کے ساتھ,
یعنی ہمارے یہاں جو ایک رائج ہے ہر کھانے کے ساتھ تو میٹھا نہیں ہوتا، آپ نے مہمان کے لیے میٹھے کا اہتمام کر دیا، یہ ایک اچھا ہو گیا اور آپ نے اس نے نیت سے کیا تو انشاءاللہ آپ کو اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہ جو انداز بیان ہوا اس نے ہماری زندگی کو واقعی بہت مشکل کر دیا ہے، اور مہمان اور میزبان دونوں کے لیے جو ہے نا یہ آزمائش ہے۔ پھر ایک اور پہلو ہے جس میں یعنی گناہوں میں پڑنے کا، غیبت، کہ ہم گئے تھے تو ہم نے یوں کیا تھا، انہوں نے تو ہمارے ساتھ یوں کیا، پھر ان کے گھر کی جو نیگیٹو باتیں ہیں وہ آ کے بیان کرنا کہ ان کے بچے تو یوں ہیں، یعنی دوسروں کے ساتھ ان کے کھلونے بھی توڑ دیے تھے، یا افراد بھی گنے جاتے ہیں کہ افراد اتنے تھے اور اس انداز دونوں سے طرف کھایا تھا۔ تو یہ اس طرح میزبان جو ہے مہمان کے جانے کے بعد ان کی کرتا ہے کہ وہ آئے تھے تو وہ تو یوں کر کے گئے، اور مہمان جو ہے جانے کے بعد کرتا ہے کہ انہوں نے تو ہمیں پوچھا نہیں، انہوں نے تو ہمارے ساتھ یوں کیا، انہوں نے تو ہمیں کھانا ایک دفعہ کہا تھا، دوسری دفعہ ڈالنے کا بھی نہیں کہا کہ آپ دوبارہ لے لیجئے، حالانکہ مجھے دل کر رہا تھا کہ میں کھاتا، لیکن مربتاً بھی نہیں پوچھا کہ بھئی آپ تھوڑا سا اور آپ لے لیجئے۔ ان کے منہ بن گئے تھے ہمارے جانے سے، ان کے موڈ بن گئے، حالانکہ ہو سکتا ہے ویسے کسی بیچارے پریشانی میں ہو، کوئی 100 پریشانیاں ہوتی ہیں، کسی اور پریشانی میں ہو تو یہ کہیں گے کہ ان کو ہمارے جانے کی وجہ سے ان کا موڈ بن گیا۔ تو اب دونوں طرف سے یہ جو غیبتوں کا سلسلہ ہے، پھر اس میں الزام تراشیوں کا، تہمت کا، یہ اپنی قبر و آخرت کو خراب کرنے والا ہے۔ تو اگر ہم وہی انداز جو ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام نے مہمان نوازی کے حوالے سے اختیار کیا، اور جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ہم تکلف نہ کریں، جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ پیش کریں، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ صاحب خانہ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے معاملات میں، مہمان نوازی میں اگر بالفرض کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس پر درگزر سے کام لے، اس کا آپس میں بھی، یعنی گھر کے افراد آپس میں تذکرہ نہ کریں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، کسی دوسرے سے کرنا تو دور کی بات۔ تو اس سے اگر یہ انداز ہوگا یعنی بے تکلفی والا، یعنی جو ہے وہی پیش کر دیا، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو مہمان نوازی کی سنت ہے اور اس پر جو فضائل ہیں یہ انشاءاللہ آسان ہو جائیں گے۔ جیسے آپ نے ماشاءاللہ فرمایا کہ یہ اگر اللہ کرے رائج ہو جائے اور ہمارے معاشرے کے رہنے والے افراد اس کو قبول کر لیں تو اس کا انسان کی صحت پر بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے کہ اگر وہ سادہ غذا کھاتا ہے، ایک تو جزو بدن بنے، اور دوسرا طرح طرح کی بیماریاں، آج آپ دیکھیں ایک فرد کو کتنی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کی ایک وجہ کھانے میں بے احتیاطی، پھر اوور ڈائٹ ہونا، پھر اس کا کیلوریز جتنی چاہیے اس سے وہ زیادہ لے رہا ہوتا ہے، پھر چکنائی والی چیزیں، پھر بیکنگ کر رہا ہوتا ہے، بیکنگ کھا رہا ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں کہ جو انسان کی صحت کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہیں۔ اب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اگر صحت ملاحظہ کی جائے، الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، تو آپ مطلب اپنی عمر کے اعتبار سے بہت ایکٹیو ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا کھانے میں بہت اعتدال ہے۔ اب کھانا یعنی کہ تمام معاملات میں ماشاءاللہ اعتدال ہے، کھانے میں بھی، مہمان نوازی میں بھی اعتدال، یہ ہر معاملے میں الحمدللہ۔ آپ کی جو سمجھ لیں ایک وہ سیرت ہے وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، جی، ہم آپ کو فالو کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات آپ جو ہیں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیچ میں رہ کر آپ نے یہ انداز اختیار کیے، تعلیم یعنی دی، ان کو تربیت دی، اور سبحان اللہ عز و جل یہ دین اسلام کی برکتیں ہیں جس آج ہم یہاں بھی ان سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اگر یہ واقعی رائج ہو جائے تو مدنی چینل کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ یعنی آج ہم سب مل کے نیت کر لیں کہ ہم وہی انداز جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ہمارے اسلاف رحمہم اللہ السلام نے جس انداز سے مہمان نوازی کی، ہم بھی اپنا دل چھوٹا نہ کریں، مہمانوں کے آنے پر پریشان نہ ہوں، اور اس کے لیے پریکٹیکلی یہ ہے کہ ہم تکلف کرنا چھوڑ دیں دونوں طرف سے۔ اگر ہم کسی کی طرف جائیں تو ہم بھی اوپنلی کہہ دیں کہ ہم دیکھیں آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم وہ جو ایک ہے نا کہ آپ ہمارے لیے بہت زیادہ اہتمام کر کے آزمائش میں نہ پڑیں، اور اگر کوئی ہمارے یہاں آئے تو ہم بھی وہی انداز اختیار کریں۔ جب ایک طرف سے یہ انداز ہوگا نا تو اللہ نے چاہا تو دوسری طرف بھی ویسے ہی ہوگا، اور اگر ایک اوور یعنی وہ کرے گا، ایکسپینس کرے گا، زیادہ اہتمام کرے گا، تو اب دوسرا نہ کرنے میں شرم محسوس کرے گا۔ تو اگر ہم چاہیں تو یہ جو ایک تکلف والا جو ایک ٹرینڈ ہے نا، اور جس کی وجہ سے پھر مہمان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے۔ آئیے مل کے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نہ کسی پر بوجھ بنیں گے، اور اگر کوئی مہمان آتا تو خوش دلی کے ساتھ اس کی مہمان نوازی بھی کریں گے تکلف کے بغیر، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، ہم کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ بنے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اور کسی کے ہاں جائیں تو میزبان کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہ بنے۔
مدنی چینل کے ناظرین، آج کے موضوع میں یقیناً آپ نے بہت ساری مفید باتیں اور مدنی پھول سنے ہوں گے، اور یقیناً ہمارا بھی یہ ذہن بنا ہوگا کہ ہمیں اپنے طرز زندگی کو بہت آسان کرنا چاہیے، ورنہ جو انداز ہمارے یہاں رائج ہو چکا ہے اور جو معاشرتی برائیاں ہمارے گھروں میں آ چکی ہیں، ان میں سے ایک اہم برائی کی صورت بنتی چلی جا رہی ہے تکلف، اور جس کی وجہ سے آج جو اینڈ آف دا منتھ ہوتا ہے اس پہ جو ہے بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرے گھر میں مہمان نہ آئے، کوئی نیا ایکسپینس جو ہے وہ میرے لیے کریٹ نہ ہو، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب تکلف میں آتے ہیں تو آؤٹ آف بجٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمیں کچھ بورو کرنا پڑ جاتا ہے، کچھ لون لینا پڑ جاتا ہے، قرضہ لینا پڑ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اسلامی تعلیمات کو لے لیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پاکیزہ، کتنی سادہ، کتنی پیاری زندگی ہے کہ آپ جو ہے وہ کھجور کے ساتھ بھی روٹی تناول فرما لیتے ہیں۔ تو ہماری زندگی جو ہے اگر ہم اس کو آسان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اگر ہم معاشرے کے رسم و رواج کو دیکھیں گے تو شاید ہماری آئے دن مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور مطلب ہے اگر خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اچھا خاصا بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس بجٹ کو ڈسٹرب کرنے میں ایک پہلو جو ہے وہ یہ تکلف کا بھی ہے۔ تو مہمان ہو، میزبان ہو، دونوں کی اتنی بے تکلفی، اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یہ کہہ دے کہ ہم آپ کے گھر کے فرد ہیں، جو گھر میں موجود ہے ہم انشاءاللہ وہ کھانا پسند کریں گے۔ تو یہ کتنا اچھا ایک ماحول بنے گا، اسلاف کی یاد تازہ ہوگی، اور الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ مہمان خوش دلی سے کھائے گا، میزبان خوش دلی کے ساتھ اس کی خاطر تواضع کرے گا۔ تو یہ ہے ہمارے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات، جن کو اپنانے کی آج ہمارے معاشرے کو اشد حاجت ہے۔ تو یہ محترم اسلامی بھائیوں، آج کے سلسلے سے جو ہمارا مدنی ذہن بنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، ہم اس پر کچھ نہ کچھ عمل کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ہمارے ذریعے سے بھی دوسرے لوگوں تک یہ میسج کنوے ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو تکلف کے ذریعے میزبان کو تکلیف پہنچانے والے انداز ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور مہمان جیسے کہا گیا کہ باعث رحمت ہے، اور جس گھر میں آتا ہے وہاں فرشتوں کے نزول کا وہ مقام ہے جہاں مہمان آتا ہے، تو یہ کس قدر سعادت مندی ہوگی ان کے لیے کہ جو اپنے انداز کو اس طریقے سے لے کر چلیں۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی جو ہے یہ خصوصیت ہے، یہ ایک حسن ہے کہ ہمیں ہمارے اسلاف کی یاد تازہ کرواتا ہے، ہمیں اپنے دور اسلاف کی جو مبارک زندگیوں کی سادگی ہے اس کی جھلک دکھائی جاتی ہے امیر اہل سنت کی ذات میں، کہ ہماری یہ وہ آج الحمدللہ یگانہ روز شخصیت ہے کہ جن کی شخصیت میں آج ہمیں یادگار اسلاف ہے، کہ الحمدللہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے آج ہمیں ان کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ تو اس ولی کامل کے دامن کرم سے وابستگی یہ بھی انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت میں برکت، رحمت اور انشاءاللہ بلندی درجات کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جوائن کر لیجیے، آپ جہاں بھی ہیں دنیا میں مدنی چینل کو دیکھیے، مدنی چینل کو سوئچ آن کر لیجیے اپنے گھر میں، اور دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں میں شرکت کیجیے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگیوں میں آسانیاں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اور اللہ نے چاہا تو ہمارا مہمان جب ہمارے گھر آئے گا تو انشاءاللہ تکلیف نہیں بلکہ ہمارے لیے رحمت اور راحت کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں تکلف سے بچتے ہوئے ہمیں مہمان کی برکتیں سمیٹنے اور مہمان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔